أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا معين۔ आज हम इंशाअल्लाह बात करेंगे हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो के बारे में। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो का असल नाम अब्दुल्ला बिन अबी कुहाफा था। और हजरत अबू बकर सिद्दीक के बारे में कोई ऐसा मुसलमान नहीं है जो नहीं जानता हो कि वो अल सिद्दीक थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब तरीन साथी थे। आज हम लोग एक बिल्कुल ही डिफरेंट एस्पेक्ट से जो है वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो की स्टोरी को देखेंगे। वो प्रीडोमिनेंटली होता क्या है, जो हिजरत हुई थी उसके अंदर आप सल्लल्लाहु की मक्का मुकर्रमा से जो मदीना की तरफ हिजरत थी, इसमें हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो का जो रोल था और किस तरह उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया था, ये हम इंशाल्लाह आज के सेशन में देखेंगे। और फिर कुछ बातें ऐसी, थोड़े से अहवाल ऐसे, इनकी तरफ इंशाल्लाह देखेंगे। अब हम लोगों को ये मालूम है कि मक्का मुकर्रमा में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को इजाज़त दे दी थी कि मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा हिजरत करने के लिए निकल जाएं, तो बहुत से सहाबा जा रहे थे और जाते जा रहे थे। तो हुआ क्या कि जो मक्का में मुशरिकीन थे ना, उनको बड़ी परेशानी होने लगी ना कि सहाबाए कराम जो हैं वो जाते जा रहे हैं, और उनको ये डर था कि ये सारे जमा हो जाएंगे एक जगह मदीना में जाके और हमारे खिलाफ एक बड़ी फौज बना लेंगे और हमें जो है वो इनसे खतरा लाहक होगा, ये ताकतवर बन जाएंगे। तो अब क्या होता है, उन्होंने सोचा कि हमें कोई ऐसा फैसला, कोई एक्शन लेना होगा, कोई हल निकालना होगा, कुछ ऐसा करना होगा। तो फिर इन्होंने एक पार्लियामेंट्री सेशन मुकर्रर किया और दारुल नदवा में, जहाँ पे ये जो है ना वो इस तरह के अहम मशवरे किया करते थे, तमाम सरदारान मिलके मुख्तलिफ मीटिंग्स किया करते थे। तो ये सारे मुख्तलिफ कबाइल के जो बड़े बड़े सरदार थे वो सब शामिल हुए, वो सब एक जगह जमा हुए। उनमें अबू जहल था, उतबा बिन रबिया था, शीबा बिन रबिया था, नजर बिन हारिस थे, उमैया बिन खल्फ, ये सारे जो बड़े बड़े सरदारान कुरैश थे, कुफार के जो है वो रईसुल मुनाफिकून थे, ये सब शामिल हुए। और फिर जब ये दारुल नदवा पहुंचे तो इबलीस भी वहां पर एक नजदी शेख की सूरत में अबा पहने हुए आए। तो लोगों ने पूछा कि भाई तुम कौन हो, तुम क्यों आए हो, तुम कौन हो? तो उसने कहा कि मैं अहले नजद का एक शेख हूँ। ठीक है, तो मैं भी तुम लोगों को एक खैर ख्वाहाना मशवरा देने के लिए हाजिर हुआ हूँ, यानी कि। तो फिर हुआ क्या कि एक बहस शुरू हो गई, सब लोग अलग अलग किस्म के मशवरे देने लगे, अलग अलग किस्म के आइडिया देने लगे। किसी ने कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैद कर लेते हैं, किसी ने कहा कि मक्का मुकर्रमा से निकाल देते हैं, तौबा नाउजुबिल्ला। तो हर आइडिया जो है ना, वो इबलीस जो था ना, वो हर आइडिया को रिजेक्ट कर रहा था। यहाँ तक कि अबू जहल ने एक मशवरा दिया जिसको इबलीस ने फौरन सपोर्ट किया और फौरन उनकी हाँ में हाँ भरी, और इसको ना ये आइडिया बड़ा पसंद आया। अब वो आइडिया क्या था, वो आइडिया ये था कि एक नौजवान ने कहा कि हर कबीले का जो एक नौजवान है वो एक ही बार में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला करे। और क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो फैमिली है, जो कबीला है, वो सारे के सारे कबाइल से जंग नहीं कर सकेंगे, तो वो फिर बाद में बैत पर राजी हो जाएंगे, जो कि हम जो है वो उन्हें अदा कर देंगे, यानी जो ब्लड मनी होता है ना, उस पे वो लोग राजी होंगे और हम अदा कर देंगे। तो उन्होंने ये फैसला किया। तो बड़ा सबको ये फैसला पसंद आया और इबलीस ने भी इस फैसले की बड़ी हामी भरी। बाकी फिर आप लोगों को मालूम है कि इसी रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जगह हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो को जो है अपनी चादर उड़ाकर लिटा दिया था, और मुशरिकीन जो घात लगाए बैठे हुए थे इनके सामने से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरे यासीन की आयत पढ़ते हुए निकल गए थे।
اچھا وہ آیات کیا تھی؟ وہ سورہ یاسین کی جو ہے آیات ہے، سدّوا من خلفہم سدّوا ومن اغشاہم، وہ والی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے دیوار، ان کے دائیں دیوار، ان کے بائیں دیوار، ان کے پیچھے دیوار اور ان کے اوپر سے بھی دیوار ڈھانک دی۔ تو یہ سورہ یاسین کی جو ورس ہے، یہ پڑھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکلے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکلے تو ان سب کے سروں پہ مٹی بھی ڈالی اور انہیں کچھ بھی نہیں نظر آیا، ان کو کچھ بھی معلوم نہیں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی نظروں کے سامنے سے وہاں سے نکل گئے، اور کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جبرائیل امین کے ذریعے پہلے ہی اللہ نے ہجرت کی اجازت دے دی تھی، تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ پہلے ہی سے پلاننگ کر چکے تھے، یعنی جس رات کو حملہ ہوا اسی دن دوپہر، وہ سخت کڑکتی ہوئی دوپہر کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر جاتے ہیں، اور وہ بہت حیران ہوتے ہیں کیونکہ کبھی بھی عرب میں اس وقت کوئی کسی کے گھر نہیں جاتا تھا، کیونکہ عرب میں یہ کیلولا کا وقت ہوتا تھا جس وقت سب گرمی دھوپ اور دوپہر ہوتی تھی نا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے، تو وہ بڑے حیران ہوئے اور انہوں نے کہا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بتائیں کیا ماجرا ہے، کوئی بہت اہم بات ہوگی جو آپ اس وقت تشریف لائے ہیں۔ تو ہوا کیا پھر کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ اس طرح ہجرت کی اجازت مل گئی ہے اور آپ میرے ساتھ چلیں گے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جو عنہ جو ہیں، وہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ خوش ہوئے، اتنے خوش ہوئے، اتنے خوش ہوئے، انہوں نے جو ہے وہ دو اونٹنیاں پہلے سے ہی ہجرت کے لیے تیار کی ہوئی تھی، ایک اپنے لیے اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب انہوں نے کہا کہ آپ یہ اونٹنی لیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ میں یہ اس طرح نہیں لوں گا، ہاں اگر تم مجھ سے اس کی قیمت لے لو گے تو پھر میں لے لوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیمت دے کر ان کو، وہ قیمت دے کر ان سے وہ اونٹنی لے لی، ٹھیک ہے۔ تو اب کیا ہوتا ہے کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، انہوں نے منصوبہ بنا لیا تھا۔ دوسری طرف کیا ہوا، صبح کو جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر سے اٹھتے ہیں تو مشرکین جو تھے وہ اتنے اسٹیٹ آف شوق میں تھے، اتنے سخت ایمرجنسی سچویشن ان میں لاحق ہو گئی کہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا ہوا۔ تو سب سے پہلے تو انہوں نے کیا کیا، اپنا غصہ انہوں نے حضرت علی پہ نکالا، ان کو خوب جو ہے نا گھسیٹتے ہوئے خانے کعبہ تک لے کر گئے، وہاں جو ہے ان کو زیر حراست رکھا، ان پہ ظلم کیا، اور پھر جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ معلوم نہیں ہوا تو ابو جہل سیدھا جو ہے نا حضرت ابو بکر صدیق کے گھر پہنچے، وہاں پر دروازہ کھٹکھٹایا تو حضرت ابو بکر کی جو بیٹی تھی حضرت اسما بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ باہر نکلی، ان سے پوچھا تمہارے ابو کہاں ہیں؟ تو انہوں نے کہا مجھے تو نہیں معلوم۔ تو اتنے زور سے تھپڑ مارا اس کے چہرے پر کہ ان کی جو کان کی بالی تھی نا وہ گر گئی، اور پھر قریش نے تمام راستوں پر مسلح پہرے داروں کو بٹھایا اور اعلان کیا کہ جو بھی ان میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے کسی کو بھی زندہ یا مردہ، توبہ نعوذ باللہ، حاضر کرے گا، اس میں سے ہر ایک کے بدلے 100 اونٹ ملیں گے۔ اب آپ دیکھیں، اٹ واز این ہیوج اماؤنٹ، یہ کوئی چھوٹی موٹی رقم نہیں تھی، اٹ واز این ہیوج اماؤنٹ۔ اگر آج کل کے دور کی بات کریں تو آپ یوں سمجھ لیں یہ ایسا ہے جیسے کسی کو 100 فارچیونر یا 100 لینڈ کروزرز جو ہے وہ پرائز منی میں دینے کی بات کی ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ بگ پرائز منی انہوں نے رکھی کہ جو بھی ان دو میں سے کسی ایک کو لائے گا، بھلے زندہ بھلے مردہ، نعوذ باللہ من ذالک، ان کو جو ہے یہ پرائز منی دی جائے گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر رات کے وقت پیچھے سے ایک ان کے گھر کی جو کھڑکی تھی اس سے نکل گئے تھے طلوع فجر سے پہلے پہلے۔ اب دیکھیں اس میں ایک چیز یہ نوٹ کرنے کی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو وہ اپنے نبی کو، اپنے محبوب کو، رحمت للعالمین کو ویسے ہی مدینہ پہنچا دیتے جیسے کہ اسرا اور معراج میں براق پر بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد اقصی پہنچے اور پھر آسمانوں تک پہنچے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر صدیق نے اس کشمکش سے، اس ایفرٹ سے گزرنا تھا، اس محنت سے گزرنا تھا، اس آزمائش سے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف میں فزیکل اور ایموشنل شدید اسٹریس اور اسٹرین کا سے گزرے تھے، تو یہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق اکبر جو ہیں انہوں نے اس آزمائش سے گزرنا تھا، اس چیز سے۔ تو بہرحال یہ نبوت کا 13واں سال تھا۔
مدینہ منور کا جو کاروانی راستہ تھا وہ لینے کے بجائے اس کے مخالف راستے سے ہجرت کے لیے نکلے۔ میں آپ کو ایک میپ دکھانے لگی ہوں، آپ یہ میپ دیکھیے، اس میں جو ایک گرین رنگ کا آپ کو رستہ نظر آ رہا ہے، یہ وہ روٹ ہے جو یوجولی مشرقین اور جو کاروان وغیرہ ہوتے تھے، جو تجارتی قافلے ہوتے تھے، وہ طے کرتے تھے مکہ سے مدینہ کے لیے، ٹھیک ہے؟ مکہ مکرمہ سے جو گرین لائن آپ کو نظر آ رہی ہے اوپر جا رہی ہے مدینہ منورہ نارتھ کی طرف، اس راستے سے جو ہے وہ کاروان گزرتے تھے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بالکل اپوزٹ ڈائریکشن، جو یمن جانے کا جو اپوزٹ سائڈ کا راستہ ہے مکہ مکرمہ سے ساؤتھ کی جانب جو جاتا ہے، اس طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سائڈ والے راستے کو اختیار کیا، جو آپ کو ریڈ کلر کی لائن دکھ رہی ہے نا، وہ والی، ٹھیک ہے؟ تو اب کیا ہوتا ہے کہ 5 میل اس طرف گئے، یہاں تک کہ وہ ایک نہایت بلند اور مشکل چڑھائی والا جو پہاڑ ہے جس کے اوپر غار ثور ہے، اس پر چڑھے، غار ثور کی طرف جا رہے تھے، اور غار ثور بہت اونچا نوکیلا پتھریلا جو ہے وہ پہاڑ تھا، بہت زیادہ پتھر تھے اس کے اوپر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پتھروں کی وجہ سے ان کے جو دونوں پاؤں تھے نا وہ زخمی ہو گئے تھے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تصویر میں۔ یہ تو پھر بھی آج کل کی کوئی کلوز تصویر ہے، اس پہ پھر بھی آپ دیکھیں کتنے پتھر ہیں اور یہ کس طرح کا ہے، اور اس دور میں یہ اور زیادہ پتھریلا نوکیلا، کیونکہ اب تو آپ کو پتہ ہے کہ زیارت کے لیے جو ہے وہ پھر بھی کچھ نہ کچھ اس طرح کا کام کر دیا ہے کہ لوگ بآسانی جو ہے وہ اوپر چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اب کیا ہوا، آپ دونوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو دونوں پاؤں تھے وہ زخمی ہو گئے، اور کچھ جگہوں پہ یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قدموں کے نشان چھپانے کے لیے اپنے پاؤں کے پنجوں پر چل رہے تھے، جس کی وجہ سے آپ کے پاؤں زخمی ہو گئے تھے۔ اور ان اینی کیس خیر، پھر حضرت ابو بکر صدیق نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے فوراً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھا لیا اور دوڑتے ہوئے پہاڑ چڑھنے لگے، اور پہاڑ کی چوٹی کی طرف جہاں غار تھا وہاں پر پہنچنے کے لیے تیز تیز قدم بڑھانے لگے۔ اللہ اکبر! یہی وجہ تھی ان کی محبت کا، یہ عالم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق کو پسند فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہجرت کرنے کے لیے۔ غار ثور پہ جب یہ دونوں پہنچتے ہیں تو دیکھیں، غار ثور جو ہے اس کی بہت نیرو اوپننگ ہے، یعنی اس کے غار کا جو دہانہ ہے نا اندر جانے کی جگہ، وہ بہت کم ہے۔ اور میں نے کہیں پڑھا تھا کہ 800 ہجری میں یا کچھ اس کے بعد ایک آدمی اس غار کے جو دہانہ ہے اس کے منہ پہ پھنس گیا تھا، تب جو ہے اس کو نکالنے کے لیے اس کے منہ کو چوڑا کیا گیا تھا، اس غار کے منہ کو۔ پھر وہاں پر پہنچ کر بھی حضرت ابو بکر صدیق نے اللہ کا واسطہ دے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا کہ ابھی آپ داخل مت ہوں، اس میں کوئی نقصان دہ چیز ہو شاید، تو پہلے میرا اس سے سامنا ہو جائے۔ پھر وہ حضرت ابو بکر صدیق جو ہیں وہ خود غار میں جاتے ہیں، غار کو صاف واف کرتے ہیں، اور ایک جانب جو ہے وہ انہیں کچھ سوراخ نظر آتے ہیں، تو وہ اپنا جو تہبند ہوتا ہے نا اس کو پھاڑ کر ان سوراخوں کو جگہ جگہ سے بند کرتے ہیں، اور پھر بھی ایک دو سوراخ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں رہ جاتے ہیں، تو وہ اس پر اپنے پاؤں کو رکھ دیتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر تشریف لاتے ہیں اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں سر رکھتے ہیں اور سو جاتے ہیں۔ اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو پاؤں پر کسی چیز نے کاٹا، غالباً کوئی سانپ وغیرہ، تو اب وہ اس ڈر سے ہلے تک نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھک کر سوئے ہوئے ہیں، جاگ نہ جائیں، مگر وہ درد کی وجہ سے ان کے چہرے مبارک سے جو آنسو بہ رہے تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر ٹپک گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ کھلی اور انہوں نے پوچھا کیا ہوا؟ تو انہوں نے جب بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا جو لعاب دہن تھا وہ اس پر لگایا، اور ان کو اس سے عافیت ہوئی۔ 3 راتیں یہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور ابو بکر نے گزاری، اور حضرت ابو بکر صدیق کے جو بیٹے تھے عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کیا کرتے تھے، وہ وہاں آ کر ان کے ساتھ میں رات گزارتے تھے، اور صبح ہونے سے پہلے ہی جب اندھیرا ہوتا تھا، تاریکی ہوتی تھی، اس میں واپس مکہ مکرمہ پہنچ جاتے تھے، اور اس طرح پہنچتے تھے کہ ایسا لگتا تھا گویا انہوں نے رات مکہ میں قریش کے ساتھ گزاری ہے۔ تو پھر رات کو وہ آتے، آپ دونوں کے خلاف جو بھی کانسپریسیز ہو رہی تھی، جو باتیں ہو رہی تھی، جو آئیڈیاز یہ مشرکین اور کفار آپس میں ڈسکس کرتے تھے، جو سازشیں کرتے تھے، حضرت ابو بکر کے بیٹے آگے سب وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ابو بکر کو پورا پورا جو ہے وہ
सारा कुछ याद करके और सुन गुन लेके वहां से आते और आके इनको बताते और फिर वापस चले जाते ना। तो ये तो खबरें खबरें पहुंचाने का सिस्टम उस वक्त था जो इन्होंने रखा हुआ था। दूसरी तरफ हजरत अबू बकर सिद्दीक के गुलाम थे हजरत आमिर बिन फकीरा रजी अल्लाह ताला अन्हो। वो क्या करते थे कि बकरियों को चराते और रात का एक हिस्सा जब गुजर जाता तो बकरियों को लेकर आप दोनों के पास आ जाते, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और अबू बकर के पास आ जाते, गार के करीब आ जाते और बकरियों का दूध जो है वो इनको पिलाते और फिर सुबह सवेरे वो बकरियों को हान कर चले जाते। और हजरत अब्दुल्ला ने जो कदमों के निशान छोड़े होते थे ना, जब वो उस अंधेरे में ही सुबह सुबह अंधेरे में वापस जाते थे, इनको वो बकरियां जो है वो मिटाते हुए चली जाती। तो तीनों रातों यही सिस्टम किया गया कि दूध पिलाने के लिए हजरत उमैर बिन मुगैरा आते और हजरत अब्दुल्ला वो खबरें लेके आते और सुबह को हजरत आमिर बिन फकीरा का जो फ्लॉक था, बकरियों का झुंड था, वो सारे निशान मिटाते हुए खत्म करता हुआ चला जाता। तो अब क्या हुआ कि यानी वो जो बकरियां थी इनको वो निशानात को मिटा देती हैं। अब दूसरी तरफ जो कुरैश थे वो सख्त कोशिश में थे कि किसी तरह इन लोगों को कैसे पकड़ा जाए, किसी तरह ये हमारे हाथ लग जाएं। तो रिवायात में आता है कि एक दिन ये लोग तलाश करते 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 गार के दहाने तक पहुंच गए और कहते हैं कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो को इनके पाँव भी नजर आ रहे थे, यानी कि अगर अगर इनमें से कोई भी अपनी निगाह नीचे करके देखता, थोड़ा नीचे झुकता, तो इनको साफ साफ अबू बकर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजर आ जाते। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा कि अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हा फिक्रमंद हैं, थोड़े परेशान हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको तसल्ली दी और कहा ला तहजन इन्नल्लाह माना, यानी कि ए अबू बकर, ऐसे दो आदमियों के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है जिनका तीसरा अल्लाह है। तो यानी परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और एक और जगह ये भी आता है कि इसी वक्त उन्होंने एक कुरैश नौजवान को कहते हुए सुना कि आओ हम जरा गार के अंदर चलकर देखते हैं। लेकिन उमैया बिन खल्फ जो था उसने जो है वो इस बंदे का मजाक उड़ाया और कहा तुम्हें ये मकड़ी का जाला नहीं नजर आता, तुम्हें ये मकड़ी का जाला नहीं नजर आ रहा जिसने गार के मुंह पे जाला बना रखा है, खुदा की कसम ये तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी पुराना लगता है मुझे, तो वो कहाँ से यहाँ पे अंदर मिलेंगे। यानी आप ये देखें कि मकड़ी मकड़ी का जाल देख के उसने जो है मजाक उड़ाया और उसने ये कहा कि ये तो मुझे बहुत पुराना लगता है। और फिर कुछ रिवायतों में ये भी आता है कि एक कबूतरी थी, उसने जो है वो बिल्कुल गार के दहाने पे अंडे दिए हुए थे। और खैर अलबत्ता एक चीज ये कि इस वक्त अबू जहल क्या बोलता है, इनके जो दो बुत थे ना लात और उज्जा, इसने कहा कि लात और उज्जा की कसम मेरा ख्याल है कि वो यही हैं और यही कहीं हमसे करीब मौजूद हैं और वो हमारी सारी बातें सुन रहे हैं और हमारी कारवाइयां भी देख रहे हैं, लेकिन इनके जादू ने हमारी आंखों पर पर्दा डाल दिया है। तो यहाँ से वो थक हार कर कुरैश वापस चले जाते हैं। यानी अगर ये लोग सिर्फ नीचे सर झुकाते ना तो इनको सामने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर सिद्दीक नजर आ जाते। फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक ने क्या हुआ कि एक शख्स था, इसका नाम था अब्दुल्ला बिन अरीका, वो मुसलमान नहीं था मगर वो ट्रस्ट वर्दी था, काबिल एतमाद शख्स था। इसके साथ जो है हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पहले से बातचीत करके रखी हुई थी, ठीक है, वो बहुत ही प्रोफेशनल था, मुसलमान तो नहीं था, कहते हैं वो बाद में मुसलमान हो गया था, लेकिन वो काबिल एतमाद शख्स था और माहिर रास्ता शख्स था, उसको रास्तों पे बड़ा उबूर हासिल था। इसके साथ अबू बकर सिद्दीक ने पहले से उजरत पर मामला तय किया हुआ था। तो वो 3 रातों बाद दोनों सवारियां लेकर गारे सौर पर पहुंच गया और साथ हजरत आमिर बिन फकीरा भी थे। तो ये शुरू शुरू के रबीउल अव्वल के जो शुरू के दिन थे इसमें रवाना होते हैं। और जो रहबर था वो, अब देखें ये जो आपको तस्वीर में नजर आ रहा है ना बहरा अहमद, ये इस साहिल के रास्ते से जो है ये रहबर इनको लेकर चला जो आपको मैप में नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये कोस्ट ऑफ द अरेबियन पेनिसुला है जहां से जो है ये समंदरी रास्ते से चलते हैं। और यहाँ पर कहा यह जाता था कि ज्यादा जो है वो ज्यादातर शादो नादिर ही कोई इस रास्ते पर कभी सफर किया करता था, ये रास्ता ज्यादातर खाली रहा करता था।
اب جو ہے راستے کے کچھ امپورٹنٹ واقعات ہیں جو آپ کو ایک آدھ بتاتی ہوں انشاءاللہ۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ غار سے نکل کر رات بھر اور دن بھر میں دوپہر تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر چلتے رہے، اور ٹھیک دوپہر کے وقت جب راستہ بالکل خالی ہو گیا، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عرب میں دوپہر کے وقت بالکل کوئی باہر نہیں نکلتا تھا، اور یہ جو ہے وہ ان کے قیلولہ کا وقت ہوتا تھا، تو ایک بڑی سی چٹان پر جو ہے وہ ان کی نظر پڑی، اور اس کا جو سایہ تھا، اس سائے میں حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے ہاتھ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سونے کے لیے جگہ کو تھوڑا سا برابر کیا، اور اس پر ایک چادر کوستین وغیرہ بچھا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا کہ آپ سو جائیں اور میں گرد و پیش کی دیکھ بھال کرتا ہوں، یعنی میں دیکھتا ہوں کوئی آ تو نہیں رہا، کوئی فالو تو نہیں کر رہا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے دور ایک چرواہے کو دیکھا، وہ بھی سائے کی تلاش کر رہا تھا، تو اس سے کچھ دودھ مانگا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اس چرواہے سے کچھ دودھ مانگا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، مگر ابھی تو کیونکہ وہ سو رہے تھے تو حضرت ابو بکر صدیق نے ان کو جگانا مناسب نہیں سمجھا، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بیدار ہوئے تو ان کو وہ دودھ دیا۔ اور ایک اتنی خوبصورت بات یہاں پہ آتی ہے، انہوں نے کہی حضرت ابو بکر صدیق نے، انہوں نے یہ کہا فَشَرِبَ حَتَّى رَضِيتُ، یعنی وہ کہتے ہیں کہ نبی نے اتنا دودھ پیا کہ میں خوش ہو گیا، میں سیراب ہو گیا۔ آپ دیکھیں کیسی عجیب بات ہے، یعنی جو پیتا ہے وہی سیراب ہوتا ہے نا، وہی خوش ہوتا ہے۔ اور یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دودھ پی رہے تھے تو وہ خوش اور سیراب ہوتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں میں نے انہیں اتنا جو ہے دودھ پیتے ہوئے دیکھا کہ میں خوش ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اور اسی سفر کے شروع میں ایک واقعہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوا ام معبد، جو ایک خاتون تھی، ام معبد خزیہ کے خیمے پر۔ ان کا خیمہ کیسا تھا کہ وہ اپنے خیمے کے صحن میں بیٹھی رہتی تھی اور آنے جانے والوں کو کھلاتی پلاتی رہتی تھی، مگر اس وقت کیونکہ قحط کا زمانہ تھا تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ آپ کے پاس کچھ ہے تو انہوں نے بتایا کہ کچھ بھی نہیں ہے، اور بکریاں بھی دور دراز میرے میاں لے کر گئے ہوئے ہیں چرانے کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیمے کے گوشے میں کمزور سی بکری دیکھی، جو اتنی کمزور تھی کہ وہ ریوڑ کے ساتھ چل بھی نہیں سکتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو ملک کرنے کی یعنی دھونے کی اجازت مانگی، تو ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ یہ تو بہت ہی کمزور ہے، اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے، مگر اگر کوشش کرنا چاہتے ہیں تو بے شک کر لیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا نام لے کر دعا کی، اور اتنا دودھ آیا کہ ام معبد کا ایک بڑا سا برتن تھا، یعنی جو ایک پوری جماعت کے لیے کافی تھا، اتنا بڑا برتن وہ پورا بھر گیا۔ ام معبد کو پلایا، اپنے ساتھی کو پلایا، خود پیا، دوبارہ برتن میں اتنا دودھ نکالا کہ وہ دوبارہ بھر گیا، اور اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں سے پھر آگے چل دیے۔ مگر جب ام معبد کے ہسبینڈ واپس آئے نا تو انہوں نے کہا یہ دودھ کہاں سے آیا؟ تو ام معبد نے کہا کہ یہ ایک بہت ہی بابرکت شخص یہاں سے گزرے، اور پھر انہوں نے پورا واقعہ اپنے شوہر کو بتایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نہایت خوبصورت ڈسکرپشن جو ہے وہ انہوں نے اپنے شوہر کو بتائی۔ انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے ساتھ بعد میں کسی دن وہ بھی شیئر کروں گی۔ تو جو ام معبد تھی انہوں نے کہا کہ یہ جو اوصاف ہے نا اس شخص کے، یہ اوصاف مجھے انہی صاحب قریش کے لگتے ہیں جن کو قریش والے تلاش کر رہے ہیں، اور ساتھ میں کہتی ہیں کہ میرا ارادہ ہے کہ میں ان کی ضرور رفاقت اختیار کروں گی۔ اور سیرت کی کتب میں اس جگہ ایک بہت عجیب واقعہ بھی یہ لکھا ہوا آیا ہے کہ اسما رضی اللہ تعالی عنہا نے بتایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دور ام معبد کے مطلب ان کے پاس سے جب روانہ ہوئے تو مکہ میں ایک جن کا گزر ہوا۔ دیکھیں اس جن کی روایتوں سے پتہ چلتا ہے اس جن کی آواز تو لوگوں کو آ رہی تھی، مگر وہ دکھائی نہیں دے رہا تھا، اور وہ کچھ اشعار پڑھتے ہوئے گزر رہا تھا۔ وہ جو جن تھا نا وہ کچھ اشعار پڑھتے ہوئے گزر رہا تھا، جس کے معنی یہ تھے کہ وہ کہہ رہا تھا کہ اللہ ان دونوں رفیقوں کو جزا دے جو ام معبد کے خیمے سے نکلے ہوئے ہیں۔ تو اب کہتے یہ ہیں کہ
جب یہ باتیں لوگ سن رہے تھے نا، اور جو اسما جو تھی انہوں نے یہ بات سنی، تو وہ کہتی ہیں کہ اس کی وجہ سے ہمیں یہ پتا چل گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رخ مدینہ منورہ کی طرف ہے، ٹھیک ہے۔ اب کہتے ہیں کہ ان دو رفیقوں کو، جب اس نے جن نے کہا نا کہ ان دو رفیقوں کو جزا دے جو میں محبت کے خیمے سے نکلے ہیں، تو اب کہتے ہیں کہ یہ خاتون سے یا اس کی بکری سے یا اس کے برتن سے کسی سے بھی پوچھ لو تو وہ بھی شہادت دے گا، سبحان اللہ۔ تو اب آپ دیکھیں کہ ایک جن کے ذریعے، اس کی آوازوں کے ذریعے جو کسی کو دکھائی نہیں دے رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا حضرت ابوبکر صدیق کے جو گھر والے تھے ان کو یہ اندازہ ہوا کہ ان کا رخ مدینہ کی طرف ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ ایک اور بہت ہی انٹرسٹنگ واقعہ آتا ہے حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر تک پہنچنے لگے تھے، بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، مگر ان کا واقعہ جو ہے انشاءاللہ آپ سے کل میں ذکر کروں گی۔ ان کا واقعہ میں آپ کو انشاءاللہ کل بتاؤں گی، کیونکہ ایک تو یہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے اور بہت ہی ڈیٹیلڈ ہے، تو ہم انشاءاللہ کل کے سیشن میں اس بارے میں بات کریں گے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر صدیق ایونچولی جو ہے کعبہ، وہ مکہ سوری مدینہ منورہ پہنچتے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ پورا جو سفر ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یار خار، انبیاء کے بعد سب سے افضل صدیق اکبر جو ہے، انہوں نے جگہ جگہ جو ہے وہ ان کی ہم قربانیاں دیکھتے ہیں۔ اینڈ ہی ہیو ایکسٹریم لو فار دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور ان کا لقب جو ہے وہ صدیق کیسے پڑا؟ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ جب شب معراج کی خبر مشرکین کو پہنچی تو انہوں نے خوب مذاق اڑایا تھا، انہوں نے کہا واہ واہ، یہ کیا بات ہے، یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ایک ہی دن میں جو ہے وہ مسجد اقصی پہنچ گئے، ایک ہی دن میں آسمانوں پہ چلے گئے۔ تو کسی نے آ کے جب حضرت ابو بکر صدیق کو کہا کہ آپ کے صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں، تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں تو یہی سچ ہے، اور اسی وجہ سے ان کا لقب پھر صدیق پڑا، سبحان اللہ۔ میں نے آپ لوگوں سے شیئر کیا تھا کہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تھا کہ آپ کو دنیا میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے، کس سے محبت ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عائشہ۔ تو انہوں نے کہا نہیں، مردوں میں بتائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ان کے والد یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ اب دیکھیں اپنی وفات کے قریب جو ہے حضرت ابو بکر صدیق اپنی وفات کے قریب، ابو بکر جو ہے وہ سوری معذرت کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ اپنی وفات کے قریب حضرت ابو بکر صدیق کو امام مقرر کرتے ہیں نا، امامت حضرت ابو بکر صدیق کرا رہے ہوتے ہیں۔ اور حضرت ابو بکر صدیق کی تھوڑی سی ہم لوگ اگر لائف دیکھتے ہیں، عام طور پر جب ہم ان کی جو اسٹرینتھ آف پرسنالٹی کی بات کرتے ہیں نا، تو سب سے پہلے جب ہم کسی کے اسٹرینتھ آف پرسنالٹی کی بات کرتے ہیں، اول تو سب سے پہلے جو ہے وہ دماغ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے ہمارا مائنڈ حضرت عمر صدیق جو ہیں ان کی طرف جاتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جو ہے وہ دماغ جاتا ہے کہ ان کے بارے میں آتا تھا کہ وہ بڑے بہادر اور شجاعت والے تھے، اور ہمیں پتا ہے کہ ان کی بہت ہی جو ہے وہ انٹرسٹنگ پرسنالٹی تھی، یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ شیطان بھی نہ اپنا راستہ بدل لیتا تھا ان کو دیکھ کر۔ اور اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بات کریں تو ان کے بارے میں تو آتا ہے کہ وہ اتنے رقیق القلب تھے، اتنے نرم دل تھے، اتنے نرم دل تھے، اور وہ اتنا روتے تھے کہ ہجرت سے پہلے جب اپنے صحن میں وہ نماز اور تلاوت کرتے تھے نا، نماز پڑھتے تھے، تلاوت کرتے تھے، تو قریش کی جو عورتیں اور بچے تھے نا، وہ کھڑے ہو کر سنتے رہتے تھے، سنتے رہتے تھے، سنتے رہتے تھے، یہاں تک کہ قریش والوں کو یہ ڈر ہو گیا تھا کہ کہیں ہمارے گھر والے اسلام ہی نہ لے آئیں، کیونکہ وہ بہت ہی نرم دل تھے۔ اور مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ بدر کے قیدیوں کے بارے میں بھی جب فیصلہ ہو رہا تھا تو حضرت ابو بکر صدیق نے ہی یہ مشورہ دیا کہ ان کو فدیہ لے کر رہا کر دیا جائے۔ تو ہی از نون فار دا سافٹنس آف ہز ہارٹ۔
مگر جہاں پر اسلام کی حفاظت کی بات آتی تھی تو وہ ایک چٹان سے بھی زیادہ مضبوط تھے۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ مرتدین اور منکرین کی طرف سے زکوٰۃ کے بہت بڑے فتنے کھڑے ہو گئے تھے، اور جو ہے وہ مختلف جو ہے وہ لوگ جو ہے اسلام سے پھر رہے تھے، بڑا نازک جو ہے وہ معاملات چل رہے تھے۔ اور بہت اہم ترین تو کیا ہوا کہ انہوں نے صحابہ کرام کو اور امت کو اپنے کردار کی مضبوطی سے تب سنبھالا تھا۔ یہ ہم پہلے قصوں میں ذکر کر چکے ہیں ڈیٹیل میں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفات پائی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کرام کو سنبھالا اور اپنی وفات سے پہلے ایک بار کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، اللہ ہیز given option to his slave to choose this world or what is with you. The slave has chosen what is with Allah. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں یہ سن کر زار و قطار روتے گئے روتے گئے روتے گئے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان جائیں، میرے ماں باپ آپ پہ قربان جائیں۔ تو صحابہ جو ہے نا وہ حیران ہوتے تھے، وہ کہتے تھے اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں کچھ بتا رہے ہیں، ایک بات کریں، اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ تو کہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق کہ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس سلیف کی بات کر رہے ہیں نا، کہ اللہ نے اپنے بندے سے پوچھا اور اس کو آپشن دی کہ دنیا کی زندگی یا آخرت کی زندگی، اور اس سلیف نے جو ہے آخرت کی زندگی کو پسند کیا، اور میں جو اس پہ زارو قطار رو رہا ہوں وہ اس لیے رو رہا ہوں کہ یہ حضرت ابو بکر صدیق وہ واحد شخص تھے جو یہ سمجھ گئے تھے کہ وہ سلیف کوئی اور نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بات کر رہے ہیں، اور ان کو چوائس دی گئی تھی، اور انہوں نے اللہ کا قرب اور اللہ کے پاس جانے کو ایکسپٹ کیا اور اس آپشن کو سلیکٹ کیا۔ So he was the only one who got to know and perceive this. The person who has favored me the most of all, both with his company and wealth, was حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو وفات کا دن تھا، پیر کا دن تھا، چارج کا وقت تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک سے جس وقت جا ملتے ہیں، حضرت عائشہ کا حجرہ تھا۔ اب صحابہ کرام کا یہ حال تھا کہ اس سے بڑی مصیبت جیسے ان پر پہلے کبھی آئی ہی نہیں ہو، جیسے اس سے بڑی مصیبت انہوں نے کبھی دیکھی ہی نہیں ہو۔ اور انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جس دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس آئے تھے، یعنی مدینہ منورہ آئے تھے، اس سے بہتر اور روشن دن میں نے کبھی نہیں دیکھا، اور جس دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی ہے اس سے تاریک دن میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ تو ماننے سے انہوں نے انکار کر دیا تھا، بلکہ وہ کیا کر رہے تھے، وہ کہتے ہیں کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام 40 رات کے لیے اپنی قوم کے پاس سے چلے گئے تھے نا، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بس کچھ دن کے لیے گئے، وہ واپس آ جائیں گے، اور وہ تلوار لے کے پھر رہے تھے، اور کہہ رہے تھے کوئی کہہ کے تو دکھائے ذرا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوگی، کوئی بولے تو ذرا، میں اس کو قتل کر دوں گا۔ اس طرح جو ہے وہ کہتے جا رہے اور تلوار لے کے پھرتے جا رہے تھے۔ اب عجیب ہی ایک افراتفری پھیلی ہوئی تھی، اور سارے صحابہ بے حال تھے، غم سے نڈھال تھے۔ اب آپ سوچیں نا، یعنی ایک پہاڑ ان کے سر پہ ٹوٹا ہوا تھا۔ اب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے ان سے چلا نہیں جا رہا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بولا نہیں جا رہا تھا، بالکل بے حال تھے۔ اور اسی حالت میں ایک صحابی حواس باختہ ہو کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچتے ہیں، جو کہ اس وقت جو ہے وہ سنہ نام کے مقام پہ جو مدینہ سے کچھ فاصلے پہ تھا وہاں پہ موجود تھے۔ اور جیسے ہی انہوں نے حضرت ابو بکر کو خبر دی تو حضرت ابو بکر فوراً جو ہے وہ واپس پہنچے، انہوں نے لوگوں کو دیکھا مگر کسی سے کوئی بات نہیں کی، سب سے پہلے سیدھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے، ان کو بوسہ دیا، روئے اور فرمایا، اے میرے خلیلی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 2 موتیں اللہ تعالیٰ کبھی جمع نہیں کرے گا، اور جو موت آپ پر لکھی تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ چکی۔ پھر ابو بکر صدیق جو ہیں وہ باہر نکلتے ہیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں سے بات کر رہے تھے اپنی تلوار ہاتھ میں لیے، تو ابو بکر صدیق کہتے ہیں عمر بیٹھ جاؤ، تو انہوں نے انکار کر دیا۔ تو جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے نا، ان لوگوں نے عمر کی بات چھوڑ کر حضرت ابو بکر صدیق کی بات سننا شروع کر دی۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق نے جو ہے وہ تاریخی جملے کہے کہ تم میں سے جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موت واقع ہو گئی ہے، اور تم میں سے جو شخص اللہ کی عبادت کرتا ہے تو یقیناً اللہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے اور کبھی موت نہیں آ سکتی۔ اور ساتھ میں قرآن کی یہ آیت انہوں نے پڑھی
سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144 انہوں نے پڑھی، جس کا ترجمہ ہے کہ محمد تو ایک رسول ہیں، ان سے پہلے اور رسول بھی گزر چکے ہیں، تو کیا اگر وہ انتقال فرمائیں یا شہید ہوں تو تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ اور جو الٹے پاؤں پھرے گا اللہ کا کچھ نقصان نہ کرے گا، اور عنقریب اللہ شکر والوں کو صلا دے گا۔ اب جب انہوں نے یہ آیت پڑھی تو کہتے ہیں کہ ابو بکر کے عمر بن خطاب اس آیت سے جو ہے وہ ایک دم اٹھ کے کھڑے ہوئے، اور تمام صحابہ کہتے ہیں کہ ان کو ایسے لگا کہ جیسے انہوں نے یہ آیت پہلے کبھی سنی ہی نہیں تھی، یہ فرسٹ ٹائم وہ یہ آیت سن رہے، ایسا ان پہ اس چیز کا اثر ہوا۔ اور پھر جو ہے وہ ہوا کیا، اب آپ دیکھیں ایک طرف حضرت ابو بکر صدیق، جو ان کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی کہ ان کے جو ہے وہ اتنے محبوب ترین ان کے رفیق، لیکن انہوں نے اتنے مضبوطی کا اور اتنے جو ہے مستحکم ہونے کا ثبوت دیا، اور یہ آیت پڑھی، لوگوں کو سنبھالا، صحابہ کرام کو سنبھالا جو اب تک غم سے بے حال تھے، انہیں ابو بکر صدیق نے اور جب یہ آیات سنائی اور جب یہ خطاب جو ہے حضرت ابو بکر صدیق کا لوگوں نے سنا، تو ان کو یقین آ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعی دنیا سے رحلت فرما گئے۔ چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ واللہ ایسا لگتا تھا کہ گویا لوگوں نے کبھی جانا ہی نہیں کہ اللہ نے یہ آیت نازل کی، یعنی ابو بکر صدیق کی تلاوت کے بعد لوگوں کو ایسا لگ رہا تھا کہ ہم پہلی بار یہ آیت سن رہے ہیں۔ حضرت سعید بن سید رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کیا فرماتے ہیں کہ واللہ میں نے ابھی ابو بکر کو یہ آیت تلاوت کرتے سنا تو انتہائی جو ہے وہ دہشت زدہ ہو کر میں رہ گیا، حتیٰ کہ میرے جو پاؤں تھے نا وہ مجھے نہیں اٹھا رہے تھے، اور میں یہ تلاوت سن کر زمین پر گر گیا، کیونکہ میں جان گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا چکے ہیں۔ اب اس نازک ترین موقع پہ جس میں صحابہ جو ہیں، حضرت ابو بکر صدیق نے صحابہ کو اور امت کو سنبھالا، اگر وہ اتنے رفیق القلب ہونے کے باوجود، اتنے سافٹ ہارٹڈ ہونے کے باوجود، جب موقع آیا انتہائی نہایت تذبذب میں تھے صحابہ کرام، تو اس موقع پہ حضرت ابو بکر صدیق نے ہی سب کو سنبھالا۔ اور جب خود حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا وقت آتا ہے تو حضرت حسین بن صفان فرماتے ہیں کہ مدینہ ایسے رویا تھا، ایسے رویا تھا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے جانے کے وقت رویا تھا، یعنی پورا مدینہ رو رہا تھا اور پریشان تھا، اسی طرح بالکل حضرت ابو بکر صدیق کی وفات کے وقت۔ اب آپ دیکھیں کہ حضرت ابو بکر صدیق کی اور حضرت عمر کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک بالکل ساتھ ساتھ ہیں، اور کہتے ہیں کہ جہاں حضرت ابو بکر صدیق کا سر ہے وہ بالکل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شانے کے برابر میں ہے۔ اور حضرت علی کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت علی نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلے ایمان لانے والے اور سب سے مخلص کمپینین حضرت ابو بکر تھے، آپ کے لیے سماعت اور بصارت جیسے تھے، جب سب نے انکار کیا تو صرف اور صرف حضرت ابو بکر صدیق وہ واحد شخص تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پر ایمان لائے اور ان کی گواہی دی۔ تو حضرت علی کے مزید اقوال ہیں کہ تم مومنین کے لیے ایک رحم دل باپ جیسے تھے۔ یہ حضرت ابو بکر کے بارے میں حضرت علی نے کہا کہ جب ہم یتیم ہو گئے تھے، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے اور ہم سب جو ہے وہ پیچھے یتیم رہ گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر نے ہمیں سنبھالا اور سب کو پیچھے چھوڑ دیا رفاقت میں، اور کوئی ان کے مقابل نہیں پہنچ سکا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی تھی کہ سورج انبیاء کے بعد کسی ایسے شخص پر طلوع یا غروب نہیں ہوا جو ابو بکر سے بہتر ہو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو انبیاء کے بعد انسانوں میں بہترین انسان قرار دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے کہ جبرائیل نے نبی کو جنت کا دروازہ دکھایا اور حضرت ابو بکر نے کہا کاش میں بھی ساتھ ہوتا، یہ معراج کے موقع کی بات ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں یہ خوشخبری سنائی کہ ابو بکر تم میری امت میں سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والے شخص ہو انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی صحابہ کرام کے راستوں پر عمل کرنے والا بنا دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما